सांवरे सांवरे मोसे प्रीत निभाना रे। अपने होंठ सिए हैं तुमने, मेरी जुबान को मत रोको। लेकिन पता नहीं क्या बात है कि मुझे ज़ाती तौर पर ख्वाजा खुर्शीद अनवर बहुत पसंद है, तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? हुजूर वाला बड़ा खूबसूरत सवाल किया और बड़े खूबसूरत शख्स ने किया। यानी मतलब है कि जो मैं जवाब देना चाहता था, तो कमाल ये है कि वो जवाब सुनने वाला खुद मेरे पहलू में बैठा है और मुझसे सवालात कर रहे हैं। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मौसीकी में वाकई वो इनफरादियत थी जो कि किसी और मौसीकार में नहीं थी, क्योंकि एक तो ये ICS पास कर गए थे हिंदुस्तान में, इंडियन सिविल सर्विस का इम्तिहान इसने इनकार किया और मतलब है कि बन गए मौसीकार। वाकई उसकी बड़ी चंद एक फिल्में हैं, चंद एक गाने हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो एक तबके के लिए वो तबका उसे पसंद करता है और वो तबका होता है इंटेलेक्चुअल, और आप इंटेलेक्चुअल हैं, तो आप मतलब है कि अगर आप पसंद करते हैं तो दुरुस्त करते हैं। मैं भी करता हूँ, लेकिन मुकाबिलतन रशीदत रे के नहीं। क्या बात, मतलब एक आपको थ्रिल वाले नगमे चाहिए, मतलब यानी ऐसे नगमे कि जिनमें मौसीकियत भी हो और उसमें कुछ शोखी भी हो। बिल्कुल तो यही वो बताएं ना हमें, कोई अलाप कर पता चले कि महकी फिजाएं गाती हवाएं, ये नाज मेरे अंदाज मेरे तेरे लिए हैं। क्या बात है जी, ये क्या बात है, वाह वाह। असल में ये खुर्शीद अनवर का है, अच्छा, ये गाना खुर्शीद अनवर का है, लेकिन आपने जो मुझसे सवाल किया ये गाना उस पर फिट आता है। वाह वाह वाह। रशीदत रे का मैंने नहीं जिक्र नहीं किया, ठीक। खुर्शीद अनवर का मैंने किया। अच्छा, अच्छा। मतलब है कि मैं भी कुछ ना कुछ आपसे करीब हूँ, तो मुझ पर भी तो असर होगा ना खुर्शीद क्या अनवर बात, का। क्या बात। तो एक और भी नगमा है, वो उसके मौसीकार कौन है? सदा हूँ अपने प्यार की। जबरदस्त, ये फिल्म थी अनारकली। अच्छा अनारकली में 5 शायर लिए गए हैं अच्छा, और 2 मौसीकार, एक रशीदत रे और एक मास्टर इनायत हुसैन। वाह, तो मास्टर इनायत हुसैन ने अपने 2 गाने ज़रा वो स्लो जा रहे थे, और कतील शिफाई जो थी, कतील शिफाई ने 3 गाने उसने लिखे और 3 गाने तनवीर नकवी ने लिखे, और एक गाना उसके बाप हकीम मोहम्मद शुजा पाशा, उसका जो वालिद था ना अनवर कमाल पाशा, जिसके डायरेक्टर थे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे अनवर कमाल पाशा, जिसने सरफरोश फिल्म बनाई, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में पाकिस्तान को दी हैं। तो ये इसका वालिद जो था हकीम अहमद शुजा पाशा, ये स्टोरी राइटर था हिंदुस्तान में। इधर आया, कमाल ये है कि उसकी शायरी भी ज़बरदस्त शायरी थी, तो उसने भी इसमें एक गाना डाला है, अगर मौका मिला तो मैं बता दूंगा। लेकिन बात आ गई सदा हूँ अपनी प्यार पे जहाँ से बेनियाज हूँ, ये गाना लिखा असल में कतील शिफाई ने, कतील शिफाई ने लिखा, और रशीदत रे ने मौसीकी, बल्कि कतील शिफाई ने जोर दिया इस पर अनवर कमाल पाशा पर कि ये रशीदत रे इसकी मौसीकी दी। तो आप जरा सुने कि उसका क्या जी, क्या उठान है उस नगमे की। सदा हूँ अपने प्यार की जहाँ से बेनियाज हूँ, किसी पे जो न कुल सका वो जिंदगी का राज हूँ। सदा हूँ अपने प्यार वाह जी वाह, आपने तो देखे वो तासुर भी दे दिया मौसीकी का। अच्छा, हमारे इस माजी में जब हम देखते हैं तो जैसे कि बहुत से गुलकार उन्होंने अपना अपना वो किया। एक नगमा, एक फिल्म जो है बड़ी हिट हुई और उसमें मेहदी हसन
صاحب کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کہ شہنشاہ غزل ان کو کہا جاتا ہے گانے میں وہ، تو ان کے ساتھ ایک گلوکارہ نے نغمہ گایا اور وہ اتنی ہٹ ہوئی فلم بھی اور وہ نغمہ بھی. اس گانے والی جو گلوکارہ تھیں گو کہ اب وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، اور وہ اب جو ہمارا پیارا دیش مشرقی پاکستان تھا اب وہ بنگلہ دیش ہے، تو بنگلہ دیش میں وہ چلی گئیں واپس. نام ان کا تھا رونا لیلا. اور نغمہ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، پھر آپ سے میں پوچھوں گا رونا لیلا کے بارے میں کہ کتنی وہ یعنی دوسری گلوکاراؤں کی نسبت کتنی اچھی تھیں، کیا تھا. وہ نغمہ تھا: دو پیاسے دل ایک ہوئے ہیں ایسے. نہیں، میں تھوڑا سا اس میں غلط ہو گیا ہوں. رونا لیلا کے حوالے سے پھر بات کریں گے. یہ نغمہ جو ہے جو مجھے بہت پسند ہے، یہ مہناز اور مہدی حسن نے گایا. دو پیاسے دل ایک ہوئے ہیں ایسے، بچھڑیں گے اب کیسے، پیار مجھے کرتے ہی رہنا. چاہے پتہ نہیں آگے کیا ہے مجھے بھول گیا، لیکن اتنا میں نے آپ کو سنا دیا. کیا فرمائیں گے آپ مہناز اور اپنے مہدی حسن صاحب کے بارے میں؟ پھر ہم بات کریں گے رونا لیلا کے حوالے سے، اور بس مختصراً پھر ہم. شکریہ. ایسا ہے کہ مہدی حسن کی جب بات آتی ہے تو یہ واحد سنگر ہے کہ یہ غزل کا بادشاہ بھی ہے اور پلے بیک انہوں نے بہت زیادہ گائے ہیں. آپ کسی کو مجھے مثال دے دیں کہ کس غزل کے غزل گو نے پلے بیک کی ہے. جگجیت سنگھ نے نہیں کی ہے، طلعت عزیز نے نہیں کی ہے، ادھر پہ جتنے بھی غزل گو تھے انہوں نے نہیں کی ہے. صرف واحد مہدی حسن تک کہ یہ کر سکتا تھا، یعنی پلے بیک کر سکتا تھا. تو یہ اس کی تو یہ مثال ہو گئی. باقی مہناز کی بات ہے تو مہناز تو اگر نور جہان کے بعد کسی شخص کو میں مطلب ہے کسی گلوکار کو میں کریڈٹ تو وہ مہناز ہے. وہ مطلب ایک کہ ذرا نیزل وائس تھی اس کی، لیکن بڑی پیاری تھی، بڑی پیاری، اور سروں سے اس کو بہت واقفیت تھی. اس کا کوئی بھی گانا سر سے ہٹ کر نہیں جا سکتا تھا. بعض اوقات جاتا ہے پتہ نہیں چلتا، تو ادھر کور کر لیتا ہے، ساؤنڈ ریکارڈر کور کرتا ہے، کیمرہ مین کور کرتا ہے، لیکن یہ بڑی پرفیکٹ ہوتی. اور آپ نے صحیح پہچانا. اور رونا لیلا کے حوالے جی، رونا لیلا یہ بچی تھی کہ یہ آ گئی ادھر پہ، میرے خیال میں 12-13 سال کی تھی. اس کے ساتھ اس کی بہن دینا لیلا بھی آ گئی. یہ 2 بہنیں آ گئی. تو ان کی آواز تو ظاہر بات ہے کہ آواز تو تھی. تو ادھر پہ چونکہ میں الاپوں گا، یہ بتا دیں مجھے ابھی ذہن میں آیا جی کہ یہ رونا لیلا نے ہی گایا، یہ بڑا ہٹ ہوا. جی، دل دڑ کے نہیں، جی وہ تو ہے. اچھا ایک اور نغمہ وہ اب بتائیے گا کہ فلم مجھے بھی یاد نہیں ہے. جی میں بتا دوں. کون سی؟ کاٹے نہ کٹے رے رتیاں سیاں تیرے پیار میں، ہائے ہائے میں تو مر گئی بے دردی تیرے پیار میں. کٹے نہ کٹے رے رتیاں سیاں انتظار میں. یہ مشہور، یعنی پاکستان اگر فخر کر سکتا ہے، ہندوستان کو آنکھیں دکھا سکتا ہے تو اس فلم پر وہ تھی امراؤ جاندا. یہ فلم امراؤ ناظرین اپنے دور کی بہت خوبصورت فلم، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری موویز نے بڑا بڑا مقام حاصل کیا. اور وہ ایک دور تھا جب ہر بندہ جو ہے وہ سنیما گھروں میں بھی جا کر، سنیما اسکوپ میں بھی جا کر وہاں فلمیں فیملیز جاتی تھی. جی یقیناً. یہی میں کہوں گا
کہ وہ فیملیز جاتی تھی. سر میں جب سب انسپیکٹر تھا ادھر شرکی میں تو مجھے حکم ہوا کہ جاؤ شمع سنیما میں عورتوں کا شو ہو رہا ہے, 3 شو ہوں گے لگاتار, تو آپ نے سپروائز کرنا ہے کہ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کرے. تو مطلب ہے کہ ایسا بھی وقت تھا کہ شو عورتوں کے لیے شو مختص ہوتے تھے. خواتین کے لیے کیا جی, بات ہے. اور میں کیا ہوا کہ یہ فلم انڈسٹری پہ جو ایک زوال جی آیا ہے. یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب میں تو کیا بہت سے لوگ نہیں دے سکیں گے آپ کو. کوئی ایک سرا پڑتا ہے, کوئی دوسرا سرا, لیکن میری ناقص خیال میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ موبائل نے ایک ویورز جتنے بھی تھے درشک اس کو کھینچ لیا. ٹھیک. آسانی ہے, اپنے ساتھ موبائل رکھا ہوا ہے اور کوئی چیز نکالی اور وہ دیکھ لی. اب کون اتنا وہ کرے کہ سینما کے پاس جائے اور رکھے میں بھی 100 روپے دے دے اور پھر وہاں پر بلیک میں ٹکٹ لے لے اور وہاں بیٹھے, اور ڈر بھی ہو دہشت گردی کا کہ کچھ بم نہ پٹے, تو آخر کسی پر کیا پڑی ہے. تو سینما مالکان نے یہ کیا کہ انہوں نے سینمائیں گرا دی. اب ایک سینما رہتا تھا ادھر پکچر, وہ بھی گر گیا. تو اچھا سعد جان خان صاحب بہت شکریہ, آج آپ کو بڑا ہم نے ٹائم دیا, بڑی خوبصورت باتیں ہوئی, اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ناظرین کو بہت کچھ پتہ چلا کہ ہماری جو موویز بنی ان میں کن کن گلوکاروں نے, کن موسیقاروں نے, کن ہدایت کاروں نے اپنے کام کا لوہا منوایا. تو ہم یعنی اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہوئے اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہوئے, آپ کے یہ بھی علم میں ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارا چینل ہے سب لائن بیٹھک جو ہے, یہ ہمارے ایک بہت ہر دل عزیز ہمارے بھائی, اور علم و ادب کی دنیا میں بھی ایک بہت بڑا نام پروفیسر ملک ارشد حسین ماشاء اللہ. اور اچھا میں ذرا تھوڑا سا مائک بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں نا جی, کچھ مائک بھی شیئر کریں گے, کچھ باتیں شیئر کریں گے, کچھ گانے شیئر کریں گے. ہاں مطلب یہ میں نہیں کہتا کہ اس پہ بس میں ہی تسلط اپنا کر کے بیٹھ جاؤں, یہ آپ کا ہی ہے جی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ملک ارشد حسین جو ہے وہ بہت بڑا ایک استعارہ ہے, ایک بہت بڑا زندہ نام, اور ماشاء اللہ ان کو بہت بڑی زندگی دے. اس چینل کو وہ چلا رہے ہیں بڑی خوبصورتی سے, اور اس پہ اتنی اچھی اچھی باتیں, حکایتیں اور پروگرام, اور کسوٹی طرز کا کس زمانے میں ہوا کرتا تھا وہ اب یہ کرتے ہیں جو لوگوں کو بھلا گیا تھا. نئی چیزوں کے ساتھ ساتھ, جدت کے ساتھ ساتھ پرانی چیزوں کو بھی یہ لا رہے ہیں. تو میں آخر میں ناظرین سے اجازت چاہتے ہوئے کہ ناظرین آج ہم اس سب لائن بیٹھک میں ہم خود مہمان تھے, لیکن جناب ملک ارشد حسین صاحب کا حکم تھا تو میزبانی کے فرائض میں نے انجام دیے, اور میرے ساتھ مہمان شخصیت تھیں سعد جان خان جو ایک دبنگ پولیس افسر بھی رہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ فائن آرٹ سے, فنون لطیفہ سے ان کی دلچسپی, ان کی محبت, اور سب سے بڑی بات یہ کہ فلم انڈسٹری کا پورا یعنی ہماری جو تاریخ ہے, ہماری جو ماضی میں جو فلمیں بنتی رہی ہیں, پورا ایک ریکارڈ ان کے پاس ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی شخصیات کا نام جو ہے گنی بک میں ہونا چاہیے, اور ہمارے لیے بھی یہ بہت سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں. سعد جان خان صاحب اپنی پسند کا خوبصورت چنچل, جس میں میرا بھی دل چاہے کہ ذرا تھوڑا سا میں ذرا رقص کروں اور آپ کو بھی کہوں کہ ذرا تھوڑے سے ہلیں تو صحیح نا, ایسا کوئی نغمہ جو ہے نا وہ سنا, پھر یہ بھی ساتھ بتائیں ناظرین کو ان سے اجازت لیتے ہوئے کہ یہ نغمہ کس پہ فلمایا گیا, کون گلوکار تھا, کون موسیقار تھا, کون گیت نگار تھا. تو پھر ہم اپنے پیارے پیارے ناظرین سے ہم اجازت چاہیں. جناب سر میں جو گانا آپ کو گا رہا ہوں یہ سن 1962 میں ایک فلم بنی تھی اولاد, جس میں وحید مراد پہلی دفعہ اسکرین پر آئے تھے. وحید مراد, یہ اولاد فلم جو تھی یہ اس کے ڈائریکٹر تھے قدیر غوری, اور موسیقار اس کے تھے اے حمید, اور جو نغمہ نگار تھے تو فیاض ہاشمی. فیاض ہاشمی انتہائی قابل فلمی رائٹر ہے, کیا بات ہے, زبردست. اور اے حمید شاید آپ نے نام سنا ہو. اے حمید مطلب ہے کہ ایس ایم یوسف کے جتنے بھی فلمیں ہیں, یا ایس اے حافظ کی, سید علی حافظ کراچی کے, وہ تمام
موسیقی اس نے بنائی ہے. اس نے اس پر ایوارڈ لیا تھا. یہ وادیاں یہ پربتوں کی شہزادیاں کہ دیکھو اس کا انترا اتنا لمبا ہے کہ اس کو اٹھانا نور جہان کا بھی کمال تھا اور اے حمید کا کمال تھا کہ اس کو کمپوز کس طرح سے کیا. انہیں اس انترے کو اور تمام لوگوں نے توبہ نکالی کہ یہ کیا کرتے ہو. اور ایک اس نے ایک اور شبنم فلم میں گانا کمپوز کیا تھا. چن لیا میں نے تجھے سارا جہاں رہنے دیا, چن لیا میں نے. تو اس راگ میں تمام موسیقار پھر توبہ کار ہو گئے. اندر سے مجھے وہ ہو رہا ہے کہ میں کس وقت آپ سے وہ چنچل گانا سنوں اس کے انتظار میں بیٹھا ہوں. جی اس میں اچھا چنچل گانا ایسا ہے کہ جس اداکارہ پر فلم ہوئی, پہلے میں یہ بتاتا ہوں, وہ یہ ریحانہ جی ہیں. ریحانہ ہندوستان کی اچھی ایکٹریس تھی. بعد میں وہ پاکستان آ گئی تو اس نے چند فلمیں بنا دی. ان میں یہ اولاد فلم بھی تھی, لیکن اس میں بطور مہمان اداکارہ کام کیا تھا. دامیں لے دل تجھے دے کے چلے, کہہ دے صنم ہم ہے تیرے وہی وہی وہی. دامیں لے دل تجھے دے کے چلے, کہہ دے صنم ہم ہے تیرے وہی وہی وہی. دامیں تیرے کوچے میں تجھے دیکھنے آ جاتے ہیں, تیرے کوچے میں تجھے دیکھنے آ جاتے ہیں. جان من تیری قسم, جان من تیری قسم چین سپا جاتے ہیں. ویا لو شے ویا, ویا لو شے ویا, چاہے کچھ بھی نہ ملے تو مگر ہم کو ملے, تو مگر ہم کو ملے. دامیں لے دل تجھے دے کے چلے, کہہ دے صنم ہم ہے تیرے وہی وہی وہی. دامیں. واہ واہ واہ, بہت شکریہ. ناظرین, یہ ایسی ہستیاں ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو زندہ و پائندہ رکھے اور اسی طرح ہماری محافل میں آتے رہیں اپنی خوبصورت باتوں سے, اپنے خوبصورت خیالات سے اور ان یادوں سے جو ان کے پاس محفوظ ہیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہیں. سبلائم بیٹھک میں نیّر سردی آپ کو جاتے جاتے ایک سلام پیش کرتا ہے. اللہ حافظ.